मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। चंद मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जहां मुआशी मसला है, अब एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी सामने आ रहा है। कल तक सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त सामने नज़र आ रहा था जब एक 11 सियासी जमातें इत्तेहाद के साथ खड़ी थीं और सामने इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी सियासी, उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम सामने आ रहा है। अभी जो इलेक्शन के हवाले से और कुछ ऐसे इल्ज़ामात के हवाले से एक दूसरे पे जिससे ये तासुर सामने डेवलप हो रहा है, बल्कि सामने आ रहा है कि दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ आज जो दो गेस्ट हैं, बहुत अहम गेस्ट हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, आप साबिक़ मुशीर वज़ीर आज़म, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए अमूर गिलगित बल्तिस्तान, रहनुमा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ हैं सेनेटर जावेद अब्बासी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ कायरा साहब। कायरा साहब, एक इत्तेहादी हुकूमत देखने में आई और उसके बाद आज जब इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जा रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है 90 के अंदर अंदर इलेक्शंस हो, कानूनी तौर पर आइनी तौर पर यही है, लेकिन PMLN कहती है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन कहती है 30 नवंबर से पहले हल्काबंदी नहीं हो सकती। सदर साहब कहते हैं कि 6 नवंबर से पहले इलेक्शन कराया जाए। तो सर ये मसलन इसमें इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त तजाद है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो हमारे यहाँ तजाद का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ असम्बली उनसे तोड़वाने का फ़ैसला किया, जिसका इजहार वो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ने से पहले भी और बाद में भी करते रहे। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आई कि पूरे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सूबों के अंदर प्रैक्टिकली लीगली तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अलग अलग इंतखाब कराना और ख़ास तौर पे एक बड़े सूबे के अंदर इंतखाब कराना और उसके और बहुत सारी जहतें हैं जिसके ऊपर बहुत मुबाहिसे हो चुके, तो वो एक कंट्रोवर्सी छिड़ी। उसके बाद वो चलती चली जा रही है और अब एक और मसला आ गया और वो ये था कि हमारे यहाँ मरदमशुमारी जो 2017 में हुई वो कंट्रोवर्शियल हो गई, वो अप्रूव ना हुई और हमें एक आइनी तरमीम के ज़रिए 2017 के प्रोविजनल रिज़ल्ट्स को अगले इलेक्शन के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा और ये फ़ैसला हुआ कि एक मीडियम टर्म जो है मरदमशुमारी का अमल दोबारा कराया जाएगा, क्योंकि आम तौर पर मरदमशुमारी 10 साल के लिए 10 साल बाद होती है, ये 5 साल बाद कराई गई और खान साहब ने इसका आगाज़ किया था, इमरान खान साहब ने। अब इसके बाद एक कंट्रोवर्सी, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ काफ़ी पहले हो जाती हैं, मरदमशुमारी हो जाती है, अगर कोई तब्दीलियाँ हों वो भी हो जाती हैं। ये को अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मरदमशुमारी क्योंकि मिड टर्म आई एक, और दूसरा ये है कि जब ये शुरू हुई तो इसको मई में ख़त्म होना था या जून में, और इलेक्शन के इनेकाद का ये आपस में नज़दीक आ गए। उस पर हमारी जमात का मौक़िफ़ यह है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ और बाकी कुछ जमातों का मौक़िफ़ भी है कि हमारे मौक़िफ़ के साथ भी बहुत सारे लोग और वो गला हैं,
لیکن ہمارے متصادم نقطہ نظر کے ساتھ بھی ایک ڈیوائیڈڈ ویو بہت تگڑا ہے کہ نہیں، حلقہ بندیاں بھی ایک آئینی قانونی ضرورت ہے اور اس کے تحت بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس سے یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے، لہٰذا اس کا انعقاد کرا لیا جائے، حلقہ بندیاں ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کا کام بھی شروع کر دیا، اور اب اگر 30 نومبر کو یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر 2 مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے۔ سو جنوری کے مڈ میں کہیں الیکشن کا امکان ہو سکتا ہے، یعنی دسمبر کا مہینہ اور جنوری کے 15-20 دن، اس کے بعد جنوری میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہے۔ سو اگر آپ نے کسی وجہ سے کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت ہی صحیح، ہم تو اپنی ڈیمانڈ جنون کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سے بیانڈ جانے کی ضرورت آ گئی ہے تو پھر بھی ہمیں ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ منیمم ٹائم ویسٹیج ہو، منیمم۔ سو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ رہی بات کہ ہم سیاسی جماعتیں، میری بات لمبی ہوگی ذرا، ہم سیاسی جماعتیں کل اتحادی تھیں، آج ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے، آج ہم ایک دوسرے پہ شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جمہوری عمل ہے نا، پارلیمانی جمہوری عمل، اس میں یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں، اور ہر جماعت جب الیکشن میں جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی اتنا ووٹ ملے کہ وہ اپنی حکومت بنائے، 2/3 ملے کہ اس کو اگر ترمیم کرنی پڑے آئین میں بھی، قانون میں بھی، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مینیفیسٹو کے مطابق، یہ کسی فرد واحد کی نہیں، اپنے پارٹی مینیفیسٹو کے مطابق وہ پورے ملک کا نظام تشکیل دے سکے۔ اگر یہ ممکن ہو تو ایسا بڑا آسان کام ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے اور اکثر یہ ایسا نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جماعت اکثریت میں نہیں ہوتی۔ اب اس نظام کو چلانے کے لیے جو مختلف الخیال جماعتیں ہوتی ہیں، جو مختلف کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو آپس میں اکٹھے ہوتے ہی نہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اختلاف رائے تو رکھتے ہیں، الگ الگ شناختیں اور حیثیتیں رکھتے ہیں، منشور رکھتے ہیں، لیکن لارجر ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ماضی میں بھی اتحاد بنتے رہے، ہندوستان میں بھی بنے، بنگلہ دیش میں بھی بنے، جاپان میں بھی بنتے رہتے، جو پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی میں۔ ہمارے ہاں بھی ایک ضرورت آئی، ہمیں جماعتوں کو اپوزیشن میں ہمیں اکٹھا ہو کے چلنا پڑا، پھر عدم اعتماد کے بعد ہم نے ایک حکومتی اتحاد بنایا جس میں میری جماعت بھی شامل تھی، پی ڈی ایم بھی شامل تھی، ہم چلے۔ اب دوبارہ الیکشن کا عمل ہے، الیکشن کے عمل میں ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے، تو کئی دفعہ ہم ماضی کے ہینگ اوور میں اس بیماری کا شکار ہو کے کوئی غلطی میرے جیسا بندہ کر جاتا ہے تو اس سے ایک غلط بحث چڑھ جاتی ہے، اور کبھی کبھار جینوئن ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریسل ہونا چاہیے۔ ہر جماعت الیکشن کے اندر اس کوشش میں ہوتی ہے نا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ سو میں جب بھی الیکشن کا ذکر ہوگا تو میں اپنی جماعت کی کارکردگی بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ میری جماعت کو جب حکومت ملی تو کیا تھا، میں نے کیا کیا کیا۔ جاوید عباسی صاحب کو جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے میری جماعت کی جب حکومت فلاں آئی تو اس سے پہلے جس کی بھی حکومت تھی ہمیں یہ اس حالات میں ملک ملا، ہم نے یہ کیا۔ ماضی میں تو ہم یہ کرتے رہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے، وہی ہماری ٹیوننگ تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے، اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ قدم اٹھایا تھا، وہ سی او ڈی کر کے میاں نواز شریف کے ساتھ کے پاس گئی تھی ان کے آئیڈیا لے کے، اور اس سے ہمارا آپس میں اتفاق رائے کا ایک قانون بنا کہ اگر ہم اتحادی حکومتیں بنائیں ویری گڈ، نہیں بنا سکتے تو پھر بھی ہمیں رولز کے اندر رہنا چاہیے۔ ہمیں ماضی کے اندر یہ جو تھا نا کہ سیاسی مخالف، اس کو دشمن سمجھنے کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل بھی اس کے کچھ تھوڑے بہت ہمیں شاخسانے نظر آئے جو کہ مناسب نہیں ہیں، اور ہماری جماعت نے بھی اور میاں صاحب نے بھی اس کو روکا ہے۔ ہم نے زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا ہے اپنی سی سی کے ذریعے کہ وہ ڈائلاگ کر کے، جن فورم سے بھی ڈائلاگ کرنا ہے کر کے، جو ہمارے تحفظات ہیں جو جنون ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور اگر اس پہ کوئی اور دوسرا نقطہ نظر ہے وہ سامنے لایا جائے۔ ٹھیک ہے سر، تو ہم اس کے لیے now we are waiting for ٹھیک ہے سر، میں اس کے اوپر آپ سے ظاہر سوال لوں گا اور آگے سوال میں جاؤں گا عباسی صاحب کے پاس، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتا ہوں، لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس دفعہ جو مردم شماری ہے اس کے حوالے سے کوئی سیٹوں کے بڑھنے یا کم ہونے والی بات نہیں ہے، صرف حلقہ بندیوں کی بات ہے، اور یہاں پر پیپلز پارٹی کا 2 اسٹیٹمنٹ ہے اور دونوں ٹاپ کے اسٹیٹمنٹ ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو۔ اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور جو اعتراضات اور اختلاف ہے وہ کوئی معمولی اعتراض اختلاف نہیں ہے جو میں آپ کے پاس ابھی لے کے آؤں گا، جس کی بنیاد پر یہ الیکشن جو ہے وہ پہلے ہی ڈسپیوٹ ہو گئے ہیں۔ میں ابھی بات کروں گا، میں ذرا پہلے جاوید عباسی صاحب سے بات کروں۔ جاوید عباسی صاحب، پی ایم ایل این
आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करो, इलेक्शन कमीशन कहता है 30 नवंबर तक हल्का बंदियां होंगी, सदर कहते हैं 6 से पहले करो, बिलावल भुट्टो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, पीएमएलएन कहती है फरवरी 2024 में इलेक्शन होगा। लॉजिक है आपके पास कि ये फरवरी तक इलेक्शन जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत से शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पे नहीं होनी चाहिए, ना किसी सियासी जमात की ख्वाहिश पे, ना किसी सियासी जमात के पास ये चॉइस होनी चाहिए, ना किसी लीडर के पास चॉइस होनी चाहिए। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ये अदारा आइन के अंदर इसलिए बनाया गया था कि इसको सिर्फ एक ही मैंडेट दिया गया था कि ये पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज के अंदर अंदर, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 डेज के अंदर अंदर ये इंतखाब होने चाहिए। मैं बिल्कुल कायरा साहब की आवाज के साथ आवाज मिलाकर परजोर करता हूं कि इलेक्शन हर सूरत में 90 डेज के अंदर होने चाहिए। एक मामला जरूर हो गया है, मैं समझता हूं कि पीडीएम की सारी लीडरशिप को इसका जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमने आखिरी दिनों में जब ये सीसीआई की एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर जब ये सेंसस की रिपोर्ट आई है तो उसे नोटिफाई किया है। हम सबको उस वक्त पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हो गई तो फिर इलेक्शन डिले हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन लॉज के ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक जवाब मिल जाएगा। मेरा ख्याल है वहां जरा ज्यादा डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी, वहां ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए थी, वहां ज्यादा फैसला करना चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस डिलिमिटेशन से कोई सीट बन नहीं सकती। सीट बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं है, लिहाजा इसका कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। ये हो सकता है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी सीटें ज्यादा हो, थोड़ी सी कम हो, तो उसमें हो सकता है कि कोई 10,000 वोट इधर लग जाए या 10,000 वोट उधर लग जाए। लेकिन ये एक जवाब इलेक्शन कमीशन के पास फिर आ गया है, उसने फौरी तौर पर मीटिंग करके कह दिया है कि हम पहले डिलिमिटेशन का काम शुरू करेंगे। अब जबकि 90 डेज क्रॉस कर जाएगी एक दफा, ये प्रोविजन ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ की प्रोविजन मैं समझता हूँ कि हर सूरत की उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था। बदकिस्मती होती है कि एक दफा आइन की किसी चीज के साथ आप खेलना शुरू करते थे, फिर आपके हाथ में रहता कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, मेरे पास सच्ची बात है कि मैं तभी कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई इलेक्शन कमीशन को डेट दे तो तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती हुई है कि इलेक्शन आगे चले गए। इलेक्शन को 90 डेज में अगर रख कर सारी जमातों को ये जोर भी देना चाहिए था। अब चूंकि मेरा ख्याल है कल या परसों डेट 90 डेज है तो अब ऊपर जाएगी। अल्लाह करे कि जो जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए, लेकिन तजर्बा ऐसा एक दफा चीज आगे चले जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ सामने है कि एक तो आप चलें पीएमएलएन कहती है फरवरी में, आपने तो बड़ा कैटेगोरिकली बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, और आइन भी यही कहता है। लेकिन सर यहाँ पीएमएलएन फरवरी मांग रही है, पीपल्स पार्टी के 2 स्टेटमेंट आते हैं, कुछ जमात कहती हैं कि जी हम आज भी तैयार हैं। यहाँ पर इसके बावजूद ये भी एक कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है कि पता नहीं फरवरी में इलेक्शन होता है, अभी होता है, कब होता है, क्योंकि अगर हल्का बंदियों के ऊपर सियासी जमातों के एतराज़ात आ गए और वो अगर अदालतों में चले गए तो उसमें भी डिले हो सकता है। और फिर एक तासुर ये डेवलप हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत अगर ये काम कर गई और ये अच्छा रिजल्ट दे गई तो हो सकता है इस हुकूमत की एक्सटेंशन हो जाए, यानी मज़ीद आगे चली जाए, तो इलेक्शन फिर आगे चला जाए। तो इलेक्शन के सिलसिले में कोई हतमी इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा है, जिसमें अवाम में भी और सियासी जमातों में भी बड़ी कन्फ्यूजन है। क्या कहेंगे अब्बासी साहब? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त ये बात पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। हर सियासी वर्कर पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, और होंगे तो कब होंगे। मैं अपनी बात दोबारा वहां से कहता हूं कि एक ही पैमाना था कि हम 90 डेज के अंदर इसको मेक श्योर कर लेते तो शायद फिर था कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर हो जाते, और वही बड़ा जरूरी था। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात कि ये कोई सियासी जमात तैयार है या नहीं तैयार। कोई सियासी जमात कहती है कि इलेक्शन डिले, ये उनकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, ना ही उनकी ये चॉइस है। ये काम सिर्फ और सिर्फ आइन ने, पाकिस्तान ने, और जो उस वक्त फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने एक अदारे को दिया है, और वो अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करें और इस 90 डेज के अंदर करें। इस दुनिया में 90 डेज कह रहा हूं कि असेंबली डिसॉल्व हुई है, लिहाजा वो टाइम गुजर गया है। अब ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि डिलिमिटेशन के बाद अपीलें होंगी,
अपीलों के बाद लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कितना टाइम लगता है ये कौन नहीं जानता। हाँ, कोई इलेक्शन कमीशन टाइम इसका फ्रेम थोड़ा कर रही, अपील का टाइम थोड़ा कर रही, जो कोर्ट्स में जाएंगे इसके खिलाफ मेरा ख्याल है पहली अपील जो लाई करती है वो शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ये पहली अपील लाई करती है, उसमें भी सर टाइम जरूर लगेगा। अब ये एक बड़ा आने वाले वक्तों में एक बड़ा मसला जरूर रहेगा जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये एक मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जब मैं फिर दबाऊंगा कि ये रिपोर्ट सेंसस की रिपोर्ट नोटिफाई करते वक्त ये सारी चीजें जहन में होनी चाहिए थी और ये जवाब नहीं देना चाहिए था। कल हम इलेक्शन कमीशन को शायद ये इल्जाम ना दे सकें, बहरहाल ये इल्जाम हमारी तरफ ही आएगा कि आपने आखिरी दिनों में ये रिपोर्ट क्यों नोटिफाई किया। एक मैं समझ उस वक्त इस पर ज्यादा डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी ताकि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो पाकिस्तान की आवाम जिसको मुंतखब करे। बहुत सही बात की है, बड़ी सही बात की, और खास तौर पे एक जुमला मुझे बड़ा जबरदस्त जुमला, यस, बड़ा सही जुमला रहेगा अब्बासी साहब का कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, डेट देना उनका काम है, सियासी जमातों को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो ये कहें कि इलेक्शन कब होगा, ये उनका इख्तियार ही नहीं है। जनाब कायरा साहब, इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया है और इस तरह हुआ है कि जैसे डेट के हवाले से बात की है वहाँ ये भी हो रहा है। दूसरी तरफ निगरां हुकूमत के हवाले से जो इस वक्त निगरां मरकज़ी हुकूमत है उसके ऊपर इल्ज़ामात आ रहा है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये नून लीग की जो है वो जमात की आपका निगरां हुकूमत है, उनकी एक्सटेंशन है। दूसरा एक और बड़ा इल्ज़ाम है और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है। तो हमने जब ये सवाल उठाया है कि कौन लगा रहा है तो बिलावल भुट्टो साहब का अब जवाब आ गया है कि ये नून लीग से हम ये शिकायत कर रहे हैं। तो अब अच्छा एक और चीज़ भी देखें में पीपल्स पार्टी जिस सूबे में बहुत मजबूत है वहाँ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हो रही है, बाकी सूबों में नहीं हो रही है। तो गोया इसका मतलब ये है कि अगर निगरां हुकूमत नून लीग की है तो फिर तो वो जानिबदार हुई और फिर इलेक्शन अगर उनके नीचे हुआ तो फिर अभी से डिस्प्यूट पैदा हो गया है। क्या कहेंगे कायरा साहब? डॉक्टर साहब आपके कई सवाल आ गए जी, मैं कोशिश करता हूँ इख्तिसार के साथ इसका जवाब दे पाऊँ। जहाँ तक ताल्लुक इलेक्शन की तारीख का है, मेरी जमात 90 डेज़ में इलेक्शन मांग रही है। जावेद साहब ने उस पर बड़ी तफसीली बात कर दी, बिल्कुल मैं उनके पॉइंट को एग्री करते हुए आगे बढ़ूँगा। ये जो फरवरी की डेट दी जा रही थी ये अमकानी तारीख उस वक्त सब लोग कह रहे थे कि 4 महीने में, उसकी वजह ये थी कि 4 महीने में हल्का बंदियाँ होंगी और 4 महीने अगस्त से अगर मिले तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हल्का बंदियाँ होंगी ख़त्म और जनवरी फरवरी के मिड से आगे जाके इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन 3 महीने के अंदर होना है, बट मिनिमम टाइम कोई 54-52 डेज़ के अंदर इलेक्शन पॉसिबल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो हल्का बंदियों की डेट है उसको 1 महीना शॉर्टन किया है। यही हमने उनसे जब मुलाकात हुई थी हमने उनसे यही तकाजा किया था कि अगर बहुत मजबूरी भी है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि टाइम वेस्ट ना हो, मज़ीद टाइम ना लिया जाए। अब 4 महीने की बजाय तकरीबन 3 महीने में वो इलेक्टोरल जो हल्का बंदियों का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। 26 को उन्होंने डेट दी है, 27 सितंबर को फाइनल लिस्ट लग जाएगी हल्का बंदियों की। जो प्रपोजल होगी उसके ऊपर एतराज़ात फाइल हो सकेंगे और एतराज़ात को फाइनल करने के लिए तकरीबन 2 माह का टाइम, यानी वो नवंबर 30 की बात कर रहे हैं। सो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। मेरा ख्याल है लिटिगेशन यहाँ मैक्सिमम फाइनल हो जाएगी। वेरी फ्यू केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे बेसिस पे ये फैसले करने पड़ते हैं। इलेक्शन प्रोसेस इससे डिले नहीं किया जाता नॉर्मली। दूसरी गुजारिश ये है, डेट क्यों नहीं दे रहा? नॉर्मली तो ये होता है कि हल्का बंदियों के बाद डेट दी जाती है और फिर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देखता है कि कितने दिनों में हो सकता है। तो वो 54 डेज मिनिमम है या 52 और उससे ज्यादा भी दिन हो सकते हैं, तो वो उसमें डेट देता है। लेकिन इस वक्त
اس وقت جو صورتحال غیر یقینی کی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جس طرح الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے کہ 4 مہینے کو 3 مہینے حلقہ بندیوں کا ٹائم انہوں نے کر دیا ہے، اسی طرح اگر کیلکولیٹ کر کے اپروپریٹ ڈیٹ جو ہے پاسبل ڈیٹ وہ اناؤنس کر دیں گے تو بہت سارے سوال ایڈریس ہو جائیں گے، بہت سارے مباحثے ایڈریس ہو جائیں گے، ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی آئینی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے، بہت سارے لوگ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں، بٹ ایک فائنل ڈیٹ آ گئی، ناؤ لیٹس گو فار دیٹ ڈیٹ۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک طریقہ، یہ ایک ڈیمانڈ غلط نہیں ہے سیاسی جماعتوں کی، اور جنون ڈیمانڈ ہے کہ ڈیٹ دیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر اس کو ریپیٹ کر دیں کیونکہ لمبا جی سر میں کر دیتا ہوں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ نگراں حکومت کے اوپر پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نون لیگ، اور دوسرا لیونگ فلیم۔ میں سمجھ گیا جی وہ جو نگراں حکومت میں مسلم لیگ کا اپر ہینڈ ہے اسی کا ایک حصہ شاکسانہ سا لگتا ہے۔ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے تحفظات تھے، ہماری طرف سے بھی بیان ہوئے، تھوڑی بہت ماضی کی تلخیاں ہماری ہیں، کچھ نالائکیاں ہوتی ہیں، بندہ بازو کا جذباتیت میں کر جاتا ہے، اور پھر کچھ آپ صحافی دوست بھی بڑے کمال کرتے ہیں، آپ بھی مجھ سے کچھ اور سوال کر کے تھوڑا سا نکال لیں گے، جاوید صاحب سے کچھ نکالیں گے، ہو سکتا ہے وہ بڑے تحمل سے بات کر رہے ہوں، میں کوئی نالائکی کر جاؤں، اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے جواب میں مسلم لیگ کا کوئی جذباتی کارکن کو اور بات، تو یہ بھی آپ کو بھی اپنا کام چلانا ہوتا ہے، ہمیں بھی جذباتی۔ سر یہاں لیڈرشپ، یہاں آپ کی لیڈرشپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے سر۔ میں نے عرض کیا، میں نے وہ اسی پہ آنے لگا، یہ سارے تحفظات ہمارے تھے، ان تحفظات کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوئی بڑا لمبا 2 دن، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا جائے، صدر زرداری صاحب کو، کہ وہ جہاں جن جماعتوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ جہاں ان کو گفتگو کے ذریعے معاملات ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ہمارے تحفظات دور ہو سکتے ہیں، وہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو ان کو جماعت نے اختیار دیا، لہٰذا اب ہمیں ان سوالوں کے اوپر معاملات کو روک دینا سر۔ نہیں سر، معافی کے ساتھ، قاہر صاحب معافی کے ساتھ، آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو میں کیا فیصلہ ہوا یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو سر بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، آج کل کی سٹیٹمنٹ ہے جو آج میرے پاس اخبار کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہ ذمہ دار ہے نون لیگ۔ تو سر اگر بلاول بھٹو چلیں آپ کہہ رہے ہوتے یا کوئی اور کہہ رہا ہوتا، جیسے منظور وسان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے انتخابی، وہ میں سوال پوچھوں گا، چلیں وہ منظور وسان کا اسٹانس ہو گیا، لیکن یہاں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کی یہ ایکسٹینڈڈ نگراں حکومت ہے، اب اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا کہ جناب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں لیونگ فلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، ہم نے زرداری صاحب سے کہا ہے ہمارے ہاتھ کھول دیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نون لیگ کر رہا ہے۔ تو سر اس کے اوپر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کی رائے ہے، یہ تو آپ کے چیئرمین بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر جماعت کے کسی بندے نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنس میں دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں شامل لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی، انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ باقی سیاسی مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے، یہ بات ان کی سٹیٹمنٹ پر ریکارڈ پہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب کل جس آپ پروگرام کا ذکر فرما رہے ہیں، میں اس میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، میں ان کے بالکل بازو میں کھڑا سن رہا تھا، اس سارے عمل میں شامل تھا۔ عرض یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک سوال ہوا ان سے، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ زرداری صاحب کو ہم اختیار دے چکے ہیں، ہم ان سوالوں کا جواب ابھی نہیں دیں گے، ہم اس کو ڈیفر کر رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ نہیں کھولنا چاہتے، یہ بھی اسی پریس کانفرنس میں کہا۔ لیکن پھر اصرار 2-3 طرف سے جب سوال ہوا کہ جی آپ کو کس سے گلہ ہے، آپ کو کس سے شکوہ ہے، آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نون لیگ سے شکوہ ہے۔ نون لیگ سے شکوہ ہو سکتا ہے، ہمارے اتحادی ہیں، اتحادی رہے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو بہرحال ہم اپوزیشن اور حکومت میں ہوں یا اکٹھے ہوں،
ہم نے بہرحال اس ملک کو ان گردابوں سے نکالنے کا عہد سب نے کیا ہوا ہے. سو ہم اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے اتحاد میں ہوں یا اختلاف میں ہوں, رولز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے. گلے ہو سکتے ہیں, بالکل ماضی کے بھی تھے, اب بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کا ایڈریسل کا طریقہ کار بھی موجود ہے, وہ ڈائیلاگ ہے. میں آپ کو یہ صرف اتنی گزارش کروں کہ وہاں پہ ڈیبیٹ تو بہت ساری ہوتی رہتی ہے نا جی, لیکن انہوں نے وہاں پہ اسی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی تھی. اب بار بار جب پریس پوچھتا رہتا ہے, آپ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو, انہوں نے کہا سر ہم پر الزام دے دیں سر, خدا کے لیے سر ہم پر الزام جتنے چاہیں لگا دیں. میں نے جو کہا ہے, لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, کل اگر انتخاب ہو جائے تو آپ یہ کھڑے ہو کے کہیں گے اگر آپ ہار جاتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی میں نہیں سنوں گا آپ کا سوال, میں آپ کا سوال نہیں سن رہا ہوں, میں آپ کا سوال نہیں سن رہا ہوں, میں آپ کا سوال نہیں سن رہا ہوں. بولیں سر, بولیں چلیں آپ نے مجھ پہ یہ کہہ دیا کہ میں نے میڈیا پہ الزام لگایا. نو, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جی, چیلنج نہیں کر رہا, دعوت دے رہا ہوں. وہ پریس کانفرنس آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے, نکال کے دیکھ لیجیے. جو میں نے کہا ہے اگر ایسا ہی ہو تو پھر میں میڈیا پہ الزام نہیں لگا رہا, میں آپ پہ الزام کسی صورت میں بھی نہیں لگا رہا. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی جذباتیت ہم سے ہو جاتی ہے, کبھی آپ سے بھی ہو جاتی ہے, کبھی گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال ہمارا غیر محتاط ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اس طرح کے سوال اٹھانا آپ کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی چیز نکالی جائے, ورنہ یہ ان کے اوریجنل خیالات نہیں ہوتے, ہمارے اپنے نہیں ہوتے. تو یہ میں نے اتنا کہا, میں نے میڈیا پہ الزام نہیں لگایا. آپ فرمائیے. ٹھیک ہے سر, میں کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں بریک پہ جاتا ہوں, لیکن میں یہ سوال ضرور چھوڑ کے جاؤں گا کہ کل الیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی انتخابات فرض کیجئے وہ پوزیشن حاصل نہیں کر پاتی ہے, تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ہمیں تو لیونگ پلینگ فیلڈ ملی نہیں تھی, ہمیں تو دیوار سے پہلے ہی لگا دیا تھا, یہ نگراں حکومت تو پی ایم ایل این کی تھی. تو پھر اس وقت یہ گلہ کتنا جائز ہوگا اور کتنا جائز نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور یہ جو الزام لگ رہا ہے جس کو کارا صاحب نے بھی ابھی انڈوز کیا, بتایا کہ کس طرح بلاول بھٹو صاحب نے سوالات کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو سر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت اگر اس کو جی سر بولیں قمر صاحب. اگر مجھے اجازت دیں تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں ایڈریس کر دوں تاکہ جاوید صاحب اس کو پراپر چلیں سر بولیں. جاوید صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو چلیں, میں کوئکلی کرتا ہوں, میں ان کو ٹائم دوں گا. میں کوئکلی کر رہا ہوں. جاوید میرے بھائی ہیں, میں ان کا سارا ٹائم بھی لے لوں گا تو اعتراض نہیں کریں گے, بٹ میں ہاف اے منٹ میں جواب دے دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اس کی وجہ جو اس وقت حکومت ہے ان سے بھی ہمارا گلہ ہو سکتا ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بات مسلم لیگ کے حوالے سے کی گئی, ہاں کچھ لوگوں کے اوپر جن کے نام آئے, یعنی فواد صاحب کا ہے, چیمہ صاحب کا ہے, اور کچھ بیوروکریٹس ہیں, یہ صاحبان کیونکہ بڑے قابل لوگ ہیں, میں ان کی قابلیت پہ, ان کی اہلیت پہ, ان کے تجربے پہ مکمل طور پہ انڈوز کرتا ہوں, بڑے قابل لوگ ہیں. ان کو سزائیں ملی میاں صاحبان کے ساتھ کام کرنے کی اور ان کے ساتھ قربت کی, اور اسی بات کو ایک جواز کے طور پہ میڈیا میں بھی ریز کیا گیا, ہمارے بھی کچھ دوستوں نے ریز کیا. اگر اور فواد صاحب ٹریگر ہو گئی, ورنہ پہلے اتنا سوال نہیں تھا. بہتر ہوتا یہ نہ ہوتا, اس سے زیادہ بہتر تاثر آتا, لیکن یہ ہم نے ایک تحفظ کے طور پہ دیا, ہم نے کوئی اس پہ احتجاج تو شروع نہیں کر دیا, اور اس تحفظ کو بھی ہم نے کہا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ صرف میں نے اتنا کہا کیونکہ بار بار آپ نے اس سوال کو دہرایا ہے. یہ ہماری پارٹی نے اسی لیے کہا کہ اب اس کو روک دیا جائے, اور جب زرداری صاحب اس پہ کوئی گفتگو کر کے کوئی فائنل رائے بنائیں گے پھر ہم آگے بڑھ سکیں. چلیے سر, میں جاوید عباسی صاحب کی طرف آتا ہوں. جاوید صاحب, الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی کافی اس میں اسٹیٹمنٹ ہے, کنفیوژن ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, جیسے آپ نے خود بھی کہا. اب ایسی صورتحال میں نگراں حکومت جو بنی ہے اس کے اوپر براہ راست نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ بار کونسلز کے جو لوگ ہیں, جو عہدیدار ہیں, جو سابق چیئرمین ہیں, وہ بھی اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ایکسٹینشن ہے.
اب ایسی صورتحال میں جہاں پی ایم ایل این کی نگراں حکومت ایکسٹینشن ہو، دوسری طرف اگر پی ایم ایل این لیونگ فیلڈ اپنی ایک بڑی سیاسی جو اتحاد کا حصہ رہی ہے سیاسی جماعت کو، بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے، اس کو اگر آپ کا سیاسی طور پر کام کرنے نہیں دیں گے، لیونگ فیلڈ نہیں دیں گے، تو سر یہ تو پھر بہت بڑا آپ کے اوپر الزام ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب جو قاہرہ صاحب نے باتیں کی، میں ایک بات سے اتفاق کرتے ہوئے آگے اپنی بات کروں گا کہ ہم دو سیاسی جماعتیں ضرور ہیں، ہماری ایک بڑی ویژن ہسٹری بھی سخت رہی ہے اور پھر اچھے تعلقات بھی ہمارے رہے ہیں، اور پارلیمان کے اندر رہ کے ہم نے بڑی دوستی میں اور اچھے ماحول میں کام بھی کیا ہے، اور جہاں پالیسیز کے اوپر ہمارا اختلاف ہوا ہے جماعتوں نے کھل کر ایک دوسرے کی پالیسی پہ بات بھی کی ہے، اور یہ جمہوریت کا خوبصورتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج میں اور قاہرہ صاحب کسی بات پہ اتفاق ہو جائے اور کل ہم کسی ایک بات پہ اختلاف نہیں کر سکتے، ظاہر ہے یہ حق تو ہمارے پاس، اور ہم جماعتوں کے اندر بھی اختلافی بات کرتے ہیں، ہمارا یہ حق حاصل ہے، یہی ہمیں سکھایا بھی گیا ہے اور یہی ہم کریں گے۔ تو اس کا ایک قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ ایک لڑائی کے لیے تیار ہو پڑے اور ہم نے ایک لڑائی پیدا کرنا ہے۔ جہاں تک کہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے، میرے ساتھ قاہرہ صاحب شاید ایگری نہ کریں، اب تو میری ذاتی اس کے بارے میں بڑے عرصے سے رائے تھی، میں پارلیمان کے اندر بھی یہ بات اٹھایا تھا، یہ بات چل نہیں سکی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ پاکستان کے لیے، جہاں 18 امینڈمنٹ میں ہم سے شاید اس پہ ہم نے پوری طرح ڈسکس نہیں کیا ہے، یہ سیٹ اپ تو اس لیے لایا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرائیں، لیکن جہاں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن بے شک ڈیلے ہو جائے، ہمیں 8 مہینے ہمیں 6 مہینے زیادہ مل جائیں، ہم حکومت کر لیں، ہم پالیسیز دے دیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ ضرور اب دوبارہ آج ڈسکس ہو، سال بعد ڈسکس ہو، یہ ایک دفعہ ڈسکس ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں وہ نیو سیٹ اپ لانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ جیسے لوگ آ جائیں جو الیکشن کا فری اینڈ فیئر کروائیں۔ سنتے رہیے کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایک الیکشن بھی نہیں ہے جس کو ہم نے ڈسپیوٹ نہ کیا ہو یا کوئی کہہ سکے پاکستان کی ہسٹری میں کہ بڑی فیئر اور کمال کا الیکشن تھا، یہ بھی بڑی بٹر ہسٹری ہماری ضرور رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا تو چونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن مل کر نام فائنل کریں گے، اس وقت جو ہماری اتحادی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ اس میں شامل تھی۔ ظاہر ہے یہ قاہرہ صاحب کا پورا حق ہے، یہ جماعت کا پورا حق ہے، کسی اور جماعت کا حق ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فرد یا افراد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہے، یہ لوگ ایسے، یہ بات، یہ حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ وہ کسی بھی فرد یا افراد کے اوپر کوئی بات کریں، اس کے لیے بھی فورم موجود ہے، وہاں جایا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ کیونکہ یہ بیٹھا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ اور بہت ضروری ہے، یہ میں اور قاہرہ صاحب کہیں یا نہ کہیں، یہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کی پوسٹرنگ میں کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ تبھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ بے شک شاید ان کے پاس اتنا بڑا اختیار نہ ہو، بے شک شاید یہ کوئی بڑا رول پلے نہ کر سکتے ہوں، لیکن یہ معاملہ ضرور ہے کہ نیوٹرل نظر آنا چاہیے سیٹ اپ، تو اس پہ تو ایک بڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور اگر کسی فرد یا افراد پہ اعتراض کسی سیاسی جماعت کا ہو سکتا ہے، کسی لیڈر کا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہمیں ساتھ پہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا کہا ہے، احترام سے مسلم لیگ نہیں دے سکتی، اگر کسی جماعت کو شکوہ ہوا ہے تو وہ کسی اور سے ہوگا، کم از کم ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا نام ویسے لے لیں گے، ہم تو ظاہر ہماری اب وہ پوزیشن ہے نہیں ہے، ظاہر ہم جب حکومت میں تھے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا ہے تو پی ڈی ایم نے بنایا ہے، مسلم لیگ کا نہیں تھا، لہذا وہ شکایت یا شکوہ اگر آگے چل کے ہوگا تو مسلم لیگ سے شاید یا کسی ایک جماعت سے نہیں ہوگا، وہ پھر کسی ہو، اگر ہوا تو میں نہیں کہتا کہ ہوگا، ہاں میں یہ سمجھ ضرور رہا ہوں کہ چیزیں جتنی الیکشن ڈیلے ہوگا، جتنا الیکشن آگے جائے گا، جتنا اس میں زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہوگی، اس میں زیادہ باتیں ہوں گی، اس میں زیادہ چیزیں کھلیں گی۔ میں اسی ڈر سے کہہ رہا تھا کہ بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ 90 ڈیز میں ہوتا ہے، یہ کمپین شروع ہو جاتی، سیاسی جماعتیں اپنی کمپین کر رہے ہوتے، ورکر اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہوتے، تو شاید یہ بڑی کنٹروورسیز نہ ہوتی، لیکن اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوئے
یہ بڑی کنٹروورسی سامنے آئے گی، لوگ نظام بات کریں گے، لوگ کیئر ٹیکر کے اوپر بات کریں گے، ان کے ایٹیٹیوڈ پہ بات کریں گے۔ ایک میں ذاتی طور پر اور بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سے یہ قاہرہ صاحب اس وقت موجود تھے، مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کا واقف نہیں ہوں، ہماری جماعتوں نے کیا، ہمیں قبول ہے، لیکن کیئر ٹیکر کو یہ اختیار بھی دے دینا میری نظر میں تجاوز کر کے یہ جماعتیں پی ڈی ایم کی کہ وہ انٹرنیشنل طور پر بھی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں یا پالیسی دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اختیارات جو کانسٹیٹیوشن کے فریمر نے جہاں تک ان کو رکھا تھا یا بعد میں لا میں رکھا تھا وہاں تک رہنا چاہیے تھا۔ یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے ایک قدم ہم اور آگے چلے گئے۔ یہ قاہرہ صاحب اس وقت زیادہ موجود تھے، یہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کتنی ڈیلیبریشن ہوئی تھی، اس کی کتنی ضرورت تھی، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی کی نہیں ہے، میری ذاتی رائے۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ یہ نہ ہوتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے تھا کہ یہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سارے کل یہاں الیکشن ہی مانگتے رہے اور الیکشن ہم سے کہیں دور بھاگتے رہے۔ اچھا سر، میں ایک یہاں پر سوال آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ سر قانون میں تو ایک طریقہ کار ہے، آئین میں ہے کہ جناب نگراں حکومت کون بنائے گا، یعنی لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کر طے کریں گے اور پھر اس کا ایک پروسیجر ہے۔ یہاں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، انوار اللہ کاکڑ صاحب، اور پھر کابینہ بھی بن گئی، لیکن وہی لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب جو معذرت کے ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، پھر پی ٹی آئی کا حصہ بنے، اب پی ایم ایل این کا حصہ بن گئے، اور ایک ایسی شخصیت، ایسے لوگوں کو عام طور پر پاکستان کی موجودہ سیاست میں لوٹے کہا جاتا ہے۔ تو لیڈر آف اپوزیشن تو نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو قانون تو ایک طرفہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نگراں جو حکومت بنی ہے وہ فیصلہ شہباز شریف نے اکیلے کیا ہے، کیونکہ اتحادیوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا، تو اور یہ الزام پھر اسٹیبلش بھی ہو رہا ہے۔ تو سر ایک نگراں حکومت جو پی ایم ایل این کی ہے، اس کے نیچے الیکشن، کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہو کر کہہ دے گی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو الیکشن میں ہرایا گیا ہے وہ نگراں حکومت نے ہرایا ہے۔ الیکشن کمیشن پر بھی کوئسچن اٹھ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کو فالو کر رہے ہیں جو ان کو نون لیگ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یعنی فروری۔ یہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ایم کیو ایم، یہ دوسری جماعتوں کا فروری نہیں کہا جا رہا تھا، یہ صرف اور صرف نون لیگ کے منسٹرز کہہ رہے تھے۔ تو سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیارے ہو گئے؟ قانون کہاں ہے؟ نگراں پوری کی پوری پی ایم ایل این ہے، کس کس کا نام لوں؟ کہیں تو میں وزیر اعظم سے شروع کر دوں کہ یہ بھی نون لیگ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سر جام کمال کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ چونکہ عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت تھی، وہ اس وقت اپوزیشن میں انہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اگر وہ بیٹھتے تو لیڈر آف اپوزیشن کا ان کا ہوتا۔ چونکہ باقی پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں تھیں انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو وہ بدقسمتی یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب ہاؤس سے باہر نکل گئے، وہ چلے گئے۔ پھر چونکہ باقی ساری سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ تھی، وہ پی ڈی ایم حکومت میں آ گئی، یہی بچ گئے تھے جو گروپ بنا تھا۔ پھر انہوں نے لیٹر لکھ کے دیا ہے اور اسپیکر صاحب نے ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا لیا ہے۔ یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ خان صاحب نے اپنی درمی کی وجہ سے، یہ سارا ایک بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ ایک بہتر رول ان کی جماعت پلے کرتی، اس وقت وہ نظام کا حصہ ہوتے، اس وقت پرائم منسٹر بنانے میں ان کا رول ہوتا، لیڈر اپوزیشن ہوتا، وہ نہیں گئے، تو باقی پھر یہی ماحول رہ گیا ہے۔ یہ کوئی بڑا آئیڈیل سچویشن نہیں تھی اس اسمبلی کی، سچی بات ہے، یہ کوئی بڑی کوئی ایسی آئیڈیل پوزیشن بھی نہیں تھی، نہ کوئی آئیڈیل بڑی لیجسلیشن ہوئی ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے تھے جو ساری سیاسی جماعتیں سمجھ رہی تھی کہ مجبوری بھی ہے اس کے طور پہ کرنے تھے، کیونکہ اس وقت عددی تعداد انہی ایم این ایز کی تھی، انہیں میں سے کسی ایک نے بننا تھا، یہ فیصلہ انہی کے پاس تھا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں پھر راجہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا، یہ پہلے بھی ویسے لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ میں چلے جانا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پہلے بھی، لیکن یہ بعد میں بھی انہوں نے شامل ہو گئے، تو ہاں یہ اب اس کو بعد میں جو بھی جواز بنایا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو شہباز شریف صاحب نے ویسے اعتماد میں لیا ہوا تھا پرائم منسٹر بننے کے لیے، کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں ان کو، یہ دوسری جماعتوں کو کہا گیا تھا کہ ہم مل کے کریں گے۔ بہرحال یہ کوئی بڑی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ اب یہ اگر
میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, کسی کو الیکشن پہ اعتراض نہ ہو. سر لوٹوں کی سیاست کو آپ نے پھر زندہ کر دیا ہے سر, معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا. آپ نے بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ لوٹے پی ایم ایل این میں آ سکتے ہیں. ہمیں بہت اسٹرانگ میسج دیا ہے, اگر وہ اپنی کچھ سروسز دے دیں. دیکھیں صاحب, اب اس بات پہ میں میرا خیال ہے مجھ سے کوئی جملہ نہیں کروائیں تو بہتر ہے. بس چلیں سر, میں قاہرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. میں کچھ ایک بہت ہی اہم, میں ایک بڑا امپورٹنٹ قاہرہ صاحب سے لے لیں, مجھ سے نہ, یہ سینئر آدمی ہے. اچھا سر, میں ادھر چلا جاتا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. پہلے بریک لے کے واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی قاہرہ صاحب, یہ تاثر نہیں ہے بلکہ یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے. چاہے بزنس مین سے بات کریں, آپ پاکستان کی عوام سے بات کریں, وہ الیکشن نہیں مانگتے سر. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی الیکشن نہیں چاہیے, ہمیں روٹی کپڑا مکان جو ہماری بیسک ضرورت ہے, مسائل ہے, روزگار ہے, یہ ہمیں چاہیے, ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. گویا ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر اب ان کا اعتماد نہیں رہا. 3 سال 7 ماہ انہوں نے عمران خان کی حکومت دیکھی اور 16 مہینے 85 کی کابینہ, 11 سیاسی جماعتوں کا کہ جو کردار ہے 16 مہینے میں دیکھا, جو ان کے لیے مثبت نہیں ہے. تو ایک تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور تھوڑا سا یہ بتائیے سر کہ یہ لوٹوں کی جو سیاست اسٹیبلش ہو گئی ہے پھر, اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت نے اسٹیبلش کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں عباسی صاحب کی جو پچھلا آرگومنٹ انہوں نے کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے بارے میں اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے بارے میں, بالکل میں ان کے اس خیال کا ساتھی ہوں کہ ہمیں سیریسلی اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں, اگر ایسی ہی گورنمنٹیں بننی ہیں. دوسرا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا بنیادی طور پہ وہ صرف اتنا دیا گیا ہے, وہ عالمی معاہدے نہیں کر سکتے, انہیں قرض نہیں لے سکتے, لیکن ان کو اتنا اختیار ضرور دیا گیا کہ ماضی میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹوں کی پرفارمنس دیکھی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تھے یا باقی معاہدے تھے یا سی پیک یا اس طرح کی اور چیزیں جو اس وقت پائپ لائن میں چل رہی تھی, ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے اگر کسی وقت ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے, کسی اقدام کی, کسی نئے معاہدے کی نہیں لیکن کسی نئے اقدام کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے تو ضرور ان کو موقع ملنا چاہیے, ان کے پاس سپیس ہونی چاہیے. وہ سپیس ان کو فراہم کی گئی ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ اس کو دیکھا جانا چاہیے اس کا استعمال درست ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن جو پہلا آرگومنٹ تھا اگر اس کو صاحب دیکھا جائے اور آئندہ اس کا کریکشن کر لیا جائے تو میرے خیال ہے باقی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. رہی بات یہ کہ لوگ الیکشن نہیں مانگ رہے, لوگ جو کاروباری طبقہ ہے وہ نہیں مانگ رہے, عوام نہیں مانگ رہے. کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے اچھی فضا چاہتا ہے, عوام کو روٹی کپڑا مکان, مہنگائی سے خاتمہ, سستی بجلی, سستی تیل چاہیے, گڈ گورننس چاہیے. یہ فرمائیے کہ یہ کون سے طریقے سے آئے گا؟ اس کا کوئی طریقہ ہے نا, کسی نظام کے, کسی سسٹم کے تحت دیا جائے گا, اور وہ آئین ہے اور آئین کے تحت چل کے دیا جا سکتا ہے. اگر ہم نے انتخاب نہیں کرانا تو ہم نے آئین کو ایک طرف رکھ دینا ہے, عوام کے نمائندوں سے رائے نہیں لینی تو آئین کو ایک طرف رکھ دینا ہے. اب اگر آئین کو ایک طرف رکھ دینا ہے تو ملک کے اندر پھر انارکی ہو جائے گی. تو پھر کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے حکومتیں چنیں, اور حکومتوں کے بغیر جو ماضی میں حکومتیں آتی رہیں آمرانہ, ان کے اپنے دیکھے ہی تھے کہ کیا کیا کمال ہوئے. یا تو ہم آئین کو مانیں یا اس کو نہ مانیں. اب آئین کے اوپر مکمل عمل کریں گے تو آئین کی پرفارمنس صحیح آ سکے گی. میرا خیال یہ ہے عوام کی تکالیف بہت ہیں, یہ کسی ایک حکومت میں نہیں بڑھی, لیکن یہ بات بھی عوام کے پاس ہی جانی چاہیے, اس کا اختیار بھی عوام ہی کے پاس ہے کہ الیکشن کے اندر ساری جماعتوں کی پرفارمنس بائسز کی اینک اتارے عوام. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے شکل اچھی لگتی ہے, اس بندے کا نعرہ مجھے اچھا لگتا ہے, فلاں سے مجھے شخصیت سے نفرت ہے, میں پراپیگنڈے کا شکار ہوں. اس سے باہر نکلیے, کوشش کیجئے
کہ آپ لوگوں کی قابلیت اور اہلیت دیکھ کے، جماعتوں کے ماضی اور ان کی کارکردگیاں دیکھ کے ان کو ووٹ ڈالیے، اپنے بہتر نمائندے چنیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نمائندے نے اچھا کام نہیں کیا، جس طرح کے نمائندے ڈاکٹر صاحب اسمبلیوں میں عوام بھیجیں گے اسی طرح کی حکومتیں تشکیل پائیں گی، اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں میں بھیجتے وقت تو عوام باعث سے یا اپنی برادریوں میں، قبیلوں میں، پیسوں میں، گلیوں میں، نالیوں میں اس بہانوں سے ووٹ دے دیں اور پھر کہیں کہ یہ اچھے نمائندے بن جائیں؟ تو اس طرح نہیں ہوتا، عوام کی طرف بھی جانا چاہیے۔ اور میڈیا عمرانی معاہدہ جو منشور جو آئین کی شکل میں موجود ہے اسی کے تحت ریاست چلائی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ عوام نہیں چاہتے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے، اور عوام چاہتے ہیں۔ عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی حکومتیں ملیں جو ہمارے مسائل کا حل کرے، اور کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو عوام کا مسائل کا حل نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام اپنا دباؤ کھڑا کریں، حکمرانوں کو یہ پتہ ہو کہ آئندہ ووٹ ہماری جماعتوں کو ہماری کرداروں پہ، ہمارے کریکٹرز پہ اور ہماری پرفارمنس پہ آنے ہیں، صرف سرابوں پہ نہیں آنے، صرف نعروں پہ نہیں آنے۔ میں بس سینیٹر صاحب آپ کے ساتھ پاس آتا ہوں، اور ایک بڑا اہم سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آخر فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کے 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں پاکستان۔ تو سر میاں نواز شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے؟ ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر فرض کیجئے وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو فیس کریں گے، اور اگر وہ قانونی پیچیدگیوں کو فیس کریں گے تو کیا کوئی بریک تھرو ہوگا سر ان کے آنے سے پی ایم ایل این کے ووٹرز میں، سپورٹرز میں؟ آپ کے پاس 2 منٹ ہے سر، 2 منٹ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے، چونکہ وہاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی تشریف لے کے گئے تھے اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں صرف ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں یہی حق ہے اور یہی ہم کر سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمپین میں اور ان کے لیڈرز کو بھرپور حصہ لینا چاہیے اور عوام کے پاس جانا چاہیے، 4 صوبوں کے پاس جانا چاہیے، اپنے پروگرام لے کے جانے چاہیے، بتانے چاہیے کہ ہماری کارکردگی کیا تھی اور ہم آگے کیا کریں گے۔ اور بہرحال فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کی بات سننا چاہتے ہیں، وہ کس کی بات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا پروگرام اچھا ہے۔ میں صرف اس بات تک تو ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا، ورنہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ان جماعتوں اور ہمارے پاس بھی، کہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، جہاں ہمارے قریب کے ممالک ہم سے کتنے آگے نکل گئے ہیں، وہاں پاکستان کے سارے لوگوں کا اس نظام کے اوپر بھی اور سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی بہت کم اعتماد رہ گیا۔ باقی اللہ کرے کہ ہم ان کی توقع پر پورا اتر سکیں، ورنہ اب یعنی کوئی آدمی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مہنگائی ہے، جو روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایک مڈل کلاس عام آدمی کی آج زندگی آپ جب پوچھیں تو یقین کریں کہ بہت ہی مشکل ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، اور پھر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، نہ کوئی انصاف کہیں مل رہا ہے، نہ کوئی پولیس کا نظام ہم بہتر کر سکیں، نہ کوئی اسپتال ہم بہتری لا سکیں، نہ کوئی ایجوکیشن میں بہتری آ سکی ہے، نہ کوئی صوبوں کی کارکردگی میں بہتری آ سکی ہے۔ یعنی کوئی ایسی ایک چیز نہیں ہے جس کو میں اور قاہرہ صاحب دنیا کے سامنے جا کے ایز اے ماڈل پیش کر سکیں۔ یہ تو بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم سارے لوگ بڑا زمانہ حکومتوں میں رہیں، اور رہنے کے باوجود بھی آج ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں کہ ہم دنیا کے کیا ہوا ہے کہ 90 تک ہم دنیا میں، یعنی آپ 60 سے لے کر 90 تک دیکھ لیں، ہمارے حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ 90 میں بھی ہماری اور انڈیا کی جو آج کرنسی ہے اس کو دیکھ لیں، ہماری اور بنگلہ دیش کی کرنسی اور باقی کے حالات، یہ وہ گمبھیر صورتحال ہے، بہت بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ یہ تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں ہم سب کو ایک طرف کر کے خود ہی فیصلے کرنا نہ شروع کر دیں، اللہ نہ کرے، لیکن ماحول ایسا ضرور ہے۔ لہٰذا یہ کوئی آسان نہیں ہے چیزیں، جو ایشو رہ گئے ہیں، جو عوام کا غصہ ہے، جو عوام دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کو ایک دفعہ بیٹھ کر، میں ایک جماعت کے معاملے نہیں حل کر سکتی، آپ ان سب کو بیٹھ کر کوئی نئی بات کر کے کم از کم چارٹر آف اکانومی کرنی پڑے گی کچھ عرصے کے لیے، 15 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، کہ جو حکومت آئے اسے آگے لے کے چلے، اور باقی سٹیک ہولڈر بھی بہت ہی مناسب بات کی ہے جاوید عباسی صاحب آپ نے اور قاہرہ صاحب، دونوں کی باتیں بڑی اہم ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تشنگی اور اسٹیج پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی سبسکرائب کریں
تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔